अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं कि कैफ तकफुरून बिल्लाहि व कुंतुम अमवातन, कि तुम किस तरह से अल्लाह ताला का कुफ्र करते हो हालांकि तुम बेजान थे। जब माँ के पेट में थे बिल्कुल एक नुत्फा थे, तुम बेजान थे। और अल्लाह ताला ही वो ज़ात है जिसने तुम्हें ज़िंदगी अता की। सबसे पहले ज़िंदगी की जो अलामत आती है वो इंसान के अंदर हार्ट बीट आती है जब बच्चा माँ के पेट के अंदर होता है। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं कि वही वो ज़ात है जिसने तुम्हें ज़िंदगी अता की और फिर वो तुम्हें मौत देगा। अब ये ज़िंदगी यानी कि दुनिया की मौत है, और फिर वो तुम्हें आखिरत के दिन दोबारा से जिंदा करेगा। फिर रब कायनात फरमाते हैं सुम्मा युमीतुकुम सुम्मा युहयीकुम सुम्मा इलैहि तुरजाऊन, कि फिर वो तुम्हें जिंदा करेगा और फिर तुम्हें उसी की तरफ लौट कर जाना है। तमाम के तमाम लोग अल्लाह ताला की तरफ लौटाए जाएंगे, अल्लाह ताला की तरफ लेकर जाए जाएंगे। फिर अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं हुवल्लज़ी खलक़ा लकुम लकुम मा फिल अर्दि जमीआ। अल्लाह ताला फरमाते हैं जो कुछ भी जमीन और आसमान में है सब का सब कुछ अल्लाह ताला ही के लिए है। तुम मस्तवा इलस्समाई, फिर उसने आसमान की तरफ तवज्जो फरमाई। अल्लाह ताला फरमाते हैं, फिर उसने आसमान की तरफ तवज्जो फरमाई, बस उसने उनको दुरुस्त करके 7 आसमान बना दिए और वो हर चीज को खूब जानने वाला है। अल्लाह ताला ने जमीन को सब कुछ बनाने के बाद फिर अल्लाह ताला ने आखिर में आसमान की तरफ तवज्जो फरमाई, और अल्लाह ताला ने इन तमाम की कायनात की तमाम चीजों को अल्लाह ताला ने 6 दिनों में बनाया। और ये अल्लाह ताला के दिन है, जो अल्लाह ताला का एक दिन 1000 साल के बराबर है, जो हमारी दुनिया की जो दिन है उनके इस तरह से बराबर है। और यानी कि अल्लाह ताला के दिन बहुत बड़े हैं। यही वजह है कि जो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर आज तक जो लोग गुजर चुके हैं, वो अल्लाह ताला के दिनों के हिसाब से चल रहा है वक्त। और जो लोग फोत हो जाते हैं वो दुनिया का साथ उनका ताल्लुक जैसे ख़त्म हो जाता है, फिर उनका वक्त भी अल्लाह ताला के वक्त के साथ साथ चलता है। जिस तरह से दुनिया का 1000 साल अल्लाह के एक दिन के बराबर है, और फिर उनका भी दिन ऐसे ही चलते हैं। अल्लाह ताला फरमाते हैं वइज़ क़ाल रब्बुका लिल मलाइकति इन्नी जाइलुन फिल अर्दि खलीफा। और जब तेरे रब ने फरिश्तों से कहा, अल्लाह ताला नबी को सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमाते हैं, अब ये अल्लाह ताला हाल अहवाल बयान कर रहे हैं कि तेरे रब ने जब फरिश्तों से कहा यकीनन मैं जमीन में एक जानशीन बनाने वाला हूँ, एक खलीफा बनाने वाला हूँ। यानी कि खलीफा क्या है कि एक के बाद दूसरे का आना, यानी कि पै दर पै आगे पीछे आना, उसको खलीफा कहा जाता है। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं कि जब अल्लाह ने फरिश्तों से ये कहा कि मैं एक जमीन में एक जानशीन बनाने वाला हूँ, तो उन्होंने कहा क़ालू अतजअलु फीहा मन यफ्सिदु फीहा व यस्फिकु दिमा, तो क्या जमीन में उसको बनाएगा जो जो जमीन में फसाद करेगा और खून बहाएगा। क्योंकि इंसान से पहले जमीन पर जिन्नात थे, जिन थे जो बागी थे, जो लड़ते थे, झगड़ते थे, फसाद करते थे, और उन्हीं में इब्लीस भी मौजूद था। तो अल्लाह ताला से उन्होंने फरिश्तों ने कहा, और फिर अल्लाह ताला ने उन तमाम के तमाम को खत्म कर दिया। तो फरिश्तों ने फिर पूछा अल्लाह ताला से, क्या अब फिर तो ऐसा जमीन में ऐसी मखलूक बनाना चाहता है जो उस जमीन में फसाद करेगा और खून बहाएगा। और फिर अपने बारे में फरिश्तों ने कहा वनहनु नुसब्बिहु बिहम्दिका, और अल्लाह ताला की तारीफ बयान करते हुए उन्होंने कहा कि हम आपकी तारीफ के साथ आपका हर ऐब से हम तेरी तस्बीह बयान करते हैं और आपकी पाकीज़गी बयान करते हैं। क़ाला इन्नी अअलमु मा ला तअलमून, अल्लाह ताला ने फरमाया कि बेशक मैं जो जानता हूँ वो तुम नहीं जानते। अब अल्लाह ताला ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम को कुछ चीज़ों के नाम सिखाए, और वो नाम अल्लाह ताला ने सिर्फ आदम अलैहिस्सलाम को सिखाए, और वो फरिश्ते उन नामों से को नहीं जानते थे। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं वअल्लम आदम अल अस्मा, और अल्लाह ने आदम को सारे के सारे नाम सिखा दिए। कुल्हा थुम्मा, और फिर अल्लाह ताला ने अग़रदहुम अला अलल मलाइकाती, अल्लाह ताला फरमाते हैं कि फिर उनको अल्लाह ने उन चीज़ों को हज़रत फरिश्तों के सामने पेश किया, और फिर फरमाया फ़क़ाल अम्बिऊनी बिअस्माई, तुम इन तमाम चीज़ों के नाम तो बताओ मुझे, अगर तुम सच्चे हो तो मुझे इन चीज़ों के नाम बताओ, अगर तुम्हें मालूम है कुछ गैब का या कुछ इल्म है तो मुझे इनके नाम बताओ। क़ालो, उन्होंने कोई जवाब देने से पहले ही अल्लाह की हम्द व सना बयान की। सुबहानका, पाक है रब तो, ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना, हमें उसके सिवा कुछ इल्म नहीं जो इल्म तूने हमें दिया। इन्नका अंतल अलीमुल हकीम, यकीनन आप ही सब कुछ जानने वाले और तेरी हर चीज के पीछे कोई ना कोई हिकमत छुपी है। हमें कुछ इल्म नहीं सिवाय उस चीज के जो आपने हमें इल्म दिया।
قال یا آدم انبئہم، اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے آدم انہیں ان تمام چیزوں کے نام بتا دو۔ تو جب اس نے انہیں ان کے نام بتا دیے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا قال علم اقل لکم انی اعلم غیب السماوات والارض، کہ کیا میں نے تم سے یہ نہیں کہا تھا کہ یقیناً میں ہی ہوں جو آسمانوں اور زمین کے غیب کو جانتا ہوں، اور میں وہ بھی جانتا ہوں جو تم ظاہر کرتے ہو، وَأَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ، جو تم ظاہر کرتے ہو اور جو تم چھپاتے ہو، جو تمہارے سینوں میں چھپا ہوا ہے بھید ہے، تمہارے سینوں کی فیلنگز کو بھی میں جانتا ہوں۔ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا، اب اللہ تعالیٰ نے اب فرشتوں کی آزمائش لینا چاہیے، اور اللہ تعالیٰ نے پھر فرشتوں سے کہا کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو، تو سب نے سجدہ کیا الا ابلیس، ابلیس نے سجدہ نہیں کیا، کیونکہ ابلیس کو لگتا تھا کہ وہ اللہ تعالیٰ کی اتنی زیادہ حمد و ثنا بیان کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ابلیس کو بہت زیادہ علم عطا کیا ہے۔ اگر علم کو 10 حصوں میں ڈیوائڈ کیا جائے تو 9 حصے علم کے ابلیس کے پاس ہیں، اور ایک حصہ علم کا پوری زمین پر ہے، تمام لوگوں کے پاس ہے۔ اتنا علم اللہ نے ابلیس کو دیا، تو وہ اپنے علم کی وجہ سے تکبر میں تھا، اپنی عبادت کی وجہ سے تکبر میں تھا، اور اس کو لگتا تھا کہ میں ہر ہر ایک سے بالا تر ہوں۔ اس کو لگتا تھا کہ یہ جو اللہ تعالیٰ جس کو خلیفہ بنائے گا وہ میں خلیفہ بنوں گا، لیکن جب اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا، اور اللہ تعالیٰ اس کے دل کی اس غرور اور تکبر کو جانتا تھا، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو کہا کہ تم انسان کو سجدہ کرو۔ سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے۔ کیوں؟ کہ اس نے انکار کیا، ابا واستکبر، اور اس نے تکبر کیا، اور وہ کافروں میں سے ہو گیا، انکار کرنے والوں میں سے ہو گیا۔ یعنی اللہ تعالیٰ کی شریعت کو، اللہ تعالیٰ کی ایک بات کو نہ ماننا تمام باتوں کو نہ ماننے کے مترادف ہے۔ تو کوئی یہ نہ سمجھے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی کتاب کی، قرآن کی ایک بات کو مان لیں اور ایک بات کو اگنور کر دیں تو اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کر دے گا۔ اللہ تعالیٰ کے ایک حکم کی نافرمانی کرنا، نہ ماننا تمام باتوں کے نہ ماننے کے برابر اور مترادف ہی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَقُلْنَا يَا آدَمُ، اب یہ اس کے بعد کی بات ہو رہی ہے، اور ہم نے کہا اے آدم تم اور تمہاری بیوی دونوں جنت میں رہو، اور جہاں سے چاہو تم دونوں اس جنت سے خوب کھاؤ پیو، جہاں سے دل کرے وہاں سے کھاؤ۔ اب آزمائش کا وقت شروع ہوا آدم علیہ السلام اور ان کی بیوی کا، اور ان سے کہا گیا کہ اس درخت کے قریب نہ جانا۔ ہم نے پچھلی آیت میں پڑھا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں زمین میں خلیفہ بنانے لگا ہوں، اور اللہ نے یہ نہیں کہا کہ میں جنت میں خلیفہ بنانے والا ہوں۔ اللہ تعالیٰ کی مشیت ایسے ہی تھی، اور یہ سارے نظام میں ایسے ہی چلنا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو زمین پر ہی آباد کرنا تھا۔ کوئی یہ نہ سمجھے کہ اللہ تعالیٰ نے زمین پر حضرت آدم علیہ السلام کو نعوذ باللہ کسی گناہ کے سبب یا ان کی نافرمانی کے سبب بھیجا، بلکہ اللہ تعالیٰ کی مشیت ایسے ہی تھی، اور اسی طرح اس نظام میں چلنا تھا۔ رب کائنات نے فرمایا کہ اور اس درخت کے قریب نہ جانا ورنہ تم دونوں ظالموں میں سے ہو جاؤ گے۔ اب درخت کا نام نہیں بیان کیا گیا، صرف یہ کہہ دیا کہ اس درخت کے قریب نہ جانا۔ فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ، تو شیطان نے ان دونوں کو پھسلا دیا، یعنی کہ ان کے دلوں میں وسوسے ڈال دیے۔ یہی کام شیطان ہمارے ساتھ بھی کرتا ہے، دلوں میں وسوسے ڈالتا ہے۔ کپڑے پاک نہیں، نماز کو چھوڑ دیتے ہیں، ابھی وقت ہے نماز کو تھوڑی تاخیر سے پڑھ لیتے ہیں، کپڑے گندے ہو گئے نماز کو نہیں پڑھتے، شاید کپڑوں میں کچھ چھینٹیں لگی نماز ابھی نہیں پڑھتے۔ تو یہ وسوسے شیطان کے ہی کام ہے جو دلوں میں ڈالتا ہے، تاکہ ہم اللہ تعالیٰ کے نافرمان بن جائیں۔ قرآن پڑھ رہے ہیں تو قرآن تو نیکی کا کام کر ہی رہے ہیں، چلو نماز بعد میں پڑھ لیں گے۔ اور سب سے زیادہ شیطان انسان کو تب پھسلاتا ہے جب انسان کوئی نیکی کا کام کرتا ہے، اور سب سے زیادہ بڑا نیکی کا کام قرآن پڑھنا ہی ہے۔ اور جب قرآن پڑھا جاتا ہے تو انسان کو شیطان سب سے زیادہ پھسلاتا ہے۔ تو چنانچہ ان دونوں کو وہاں سے نکلوا دیا۔ شیطان یہی چاہتا تھا کہ وہ آدم علیہ السلام اور ان کی بیوی کو وہاں سے نکلوا دے۔ اب شیطان کو اللہ تعالیٰ نے وہاں سے پہلے ہی نکال دیا تھا، اب شیطان کو شاید ابھی ایکسس تھی کہ وہ ان کے دلوں میں وسوسے ڈال سکتا تھا، یا وہاں جا سکتا تھا، یا چھپ کر ان سے بات چیت کر سکتا تھا۔ واللہ عالم، ہم اس چیز کو نہیں جانتے، لیکن بہرحال شیطان نے ان کے دلوں میں وسوسے ڈالے یا ان سے بات کی۔ ان میں سے کچھ ایک بات ہے جو ہمیں علم نہیں۔ تو ان دونوں کو جب ان کے دلوں میں یہ وسوسہ آیا اور انہوں نے اس پھل کو کھا لیا، تو پھر اللہ تعالیٰ کی چونکہ نافرمانی ہوئی تو شیطان نے ان دونوں کو وہاں سے نکلوا دیا، یعنی اس جنت کے اس حصے سے جس میں وہ دونوں تھے۔ اللہ تعالیٰ نے پھر ان کو حکم دیا اہبطوا بعضکم لبعض عدو، کہ تم یہاں سے اتر جاؤ، اور زمین پر جب تم اتر جاؤ اور تمہاری زمین میں تم ہی
خود ہی ایک دوسرے کے دشمن ہو گئے، کیونکہ جنت میں جب وہ موجود تھے تو دلوں میں ایسا بغض اور حسد نہیں تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ زمین میں تم اتر جاؤ، وہاں پر تم ہی ایک دوسرے کے دشمن ہوگے، اور لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرما دیا کہ زمین میں تمہارے لیے ٹھہرنا اور فائدہ اٹھانا ہے ایک مقررہ وقت تک، اور پھر تمہیں میری طرف واپس لوٹ کر آنا ہے۔ فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں پھر آدم علیہ السلام نے اپنے رب سے چند کلمات سیکھ لیے، یعنی اللہ تعالیٰ سے اسی وقت انہوں نے اللہ سے تو اپنے اللہ سے مغفرت کے لیے کچھ کلمات سیکھ لیے، اللہ تعالیٰ نے اسی وقت ان کو سکھا دیے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ کو قبول کر لیا۔ فتاب علیہ انہ هو التواب الرحیم، یقیناً وہی بے حد توبہ قبول کرنے والا اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ اب اگلی آیت میں ارشاد ہو رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اب ان کو کہا، کیا کہا کہ اب تم زمین، اب یہاں سے تم اتر جاؤ جنت سے۔ قُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا، ہم نے کہا تم سب یہاں سے اتر جاؤ۔ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى، پھر اگر میری طرف سے تمہارے پاس واقعی کوئی ہدایت آئے، کوئی کلام آئے، کوئی بات آئے، کوئی صحیفہ آئے، کوئی ہدایت کی بات آئے، تو تم جو تم میں سے جو کوئی اس کی پیروی کرے گا تو ان کے لیے کوئی خوف نہیں ہوگا، فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون، اور نہ ہی وہ قیامت کے دن غمگین ہوں گے۔ لیکن جن لوگوں نے کفر کیا اور جن لوگوں نے اللہ کی آیات کو جھٹلایا، ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے آگ کو تیار کر رکھا ہے جس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ اب اللہ تعالیٰ اگلے رکوع کا آغاز ہوتا ہے، اور اگلے رکوع میں اللہ تعالیٰ بنی اسرائیل کے بارے میں بیان کرتے ہیں۔ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم واوفوا بعہدی اوفی بعہدکم، اللہ تعالیٰ بنی اسرائیل پر اپنی نعمتوں کو یاد کرتے ہوئے فرماتے ہیں جو وہ نعمت جو اللہ تعالیٰ نے حضرت بنی اسرائیل کو فرعون سے نجات دی، اللہ تعالیٰ نے وہ نعمت جن کو من و سلوا دیا، اللہ تعالیٰ وہ ساری نعمتیں بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں اے بنی اسرائیل یاد کرو میری اس نعمت کو جو میں نے تمہیں عطا کی تھی، اور تم میرے عہد کو پورا کرو، تم وہ عہد کہ تم میرے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراؤ گے۔ جب تمہارے اوپر کوہ طور کو لا کر کھڑا کیا گیا اور تم نے عہد کیا کہ ہم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرائیں گے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تم میرے اس عہد کو پورا کرو، میں بھی اس عہد کو پورا کروں گا کہ میں تمہیں جنت میں داخل کروں گا، اور تمہیں دنیا کی بھی کامیابیاں اور آخرت کی کامیابیاں بھی عطا کروں گا۔ وَإِيَّايَ فَارْهَبُونَ، اور صرف مجھ ہی سے ڈرتے رہو۔ وَآمِنُوا بِمَا أَنزَلْتُ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَكُمْ وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ، پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اور جو میں نے نازل کیا اس پر ایمان لاؤ، یہ اس کی تصدیق کرنے والا ہے جو تمہارے پاس تمہارے ہاتھوں میں تورات اور انجیل موجود ہے۔ یہ قرآن تمہاری کتابوں کی تصدیق کرنے والا ہے، جو تمہاری کتابوں میں چیزیں موجود نہیں ان کو بھی لیبوریٹ کر رہا ہے، اور ان کو یہ تصدیق کرتا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے۔ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی تمام کتابوں کے اندر ایک ہی قوانین نازل کیے، شروع سے لے کر آخر تک، پہلی کتاب سے لے کر آخری کتاب تک اللہ تعالیٰ نے ایک ہی قوانین نازل کیے۔ اللہ تعالیٰ نے کوئی صحیفے اور چھوٹی چھوٹی کتابیں ملا کر تقریباً 313 تک اللہ تعالیٰ نے صحیفے اور کتابیں نازل فرمائی ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان سب کی تصدیق کرنے والا ہے، اور تم سب سے پہلے اس کے ساتھ کفر کرنے والے نہ بنو، کہ تم اس کتاب کا سب سے پہلے کفر کرنے والے ہو، اور تم اس کتاب کے انکار کرنے والے ہو، اور میری آیات کے بدلے تھوڑی قیمت میری آیات کو تھوڑی قیمت نہ خریدو۔ وہ اس سے خریدنے سے مراد کیا ہے کہ وہ اپنی غرض کے لیے اللہ تعالیٰ کی آیات کو مولڈ کر کے اور اس کے ترجمے کو، تفسیر کو، اس کے ایلیبوریشن کو چینج کر دیتے۔ وَإِيَّايَ فَاتَّقُونَ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ صرف مجھ ہی سے ڈرو، تم لوگوں سے مت ڈرو۔ وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَلْتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، اور تم حق کو باطل کے ساتھ، جھوٹ کے ساتھ مت ملاؤ، مت چھپاؤ حق کو، حالانکہ تم جانتے ہو کہ حق اور سچ بات کیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بہت چھپایا انہوں نے، کہ حالانکہ ان کی کتابوں میں خاص طور پر واضح طور پر لکھا تھا، لیکن انہوں نے ہر جگہ پر ان کتابوں کو ان صفوں کو پیسٹ کر دیتے تھے، آپس میں جوڑ دیتے تھے۔ اللہ نے فرمایا کہ اس حق کو مت چھپاؤ، اور تم نماز کو قائم کرو اور زکوٰۃ کو ادا کرو، اور رکوع کرو، رکوع کرنے والوں کے ساتھ باجماعت نماز ادا کرو۔ أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ أَنفُسَكُمْ وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ، حالانکہ تمہارے ہاتھوں میں کتابیں موجود ہیں،
اللہ تعالیٰ کی کلام موجود ہے، اور تم خود تو نیکی کرنے کا لوگوں کو حکم دیتے ہو، لیکن تم خود نیکی نہیں کرتے، حالانکہ اللہ کی کتاب تمہارے ہاتھ میں موجود ہے اور تم اس کی تلاوت بھی متواتر کرتے ہو۔ کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے کہ دوسرے کو نیکی کی طرف بلانے سے قبل خود نیکی کا کرنا لازم ہے؟ اب تم اللہ سے صبر سے اور نماز سے مدد مانگو۔ اللہ کی مدد ہمیشہ صبر سے اور نماز کے ذریعے ہی مانگی جاتی ہے، واویلے مچا کر اللہ سے مدد نہیں مانگی جاتی ہے۔ وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، اور ہم بار بار واویلے مچاتے ہیں۔ اللہ کو نظر نہیں آتا، اللہ کو علم نہیں کہ ہمیں کیا چاہیے کیا نہیں چاہیے۔ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، یقیناً یہ نماز بڑی بھاری ہے، بڑی مشقت لگتی ہے ادا کرنی، لیکن ان لوگوں کے لیے ہرگز بھاری نہیں جو عاجزی اختیار کرنے والے ہیں، جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں۔ الذین یظنون انہم ملاقو، اور وہ لوگ جو یقین رکھتے ہیں کہ بلا شبہ وہ اللہ سے ملاقات کرنے والے ہیں، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور یقیناً وہ اس کی طرف اسی کی طرف لوٹنے والے ہیں۔ وہ جو یقین رکھنے والے ہیں اس بات پر کہ وہ اللہ سے ملاقات کرنے والے ہیں، اور وہ اس بات پر بھی یقین رکھتے ہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹنے والے ہیں۔ ان میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جن کو یہ یقین ہے اللہ تعالیٰ سے ملاقات کا، لیکن زیادہ تر لوگ، ان لوگوں اور وہ لوگ جن لوگوں کو یہ یقین ہے کہ وہ اللہ سے ملاقات کرنے والے ہیں، وہ اپنی نمازوں کو پورے خشوع اور خضوع کے ساتھ ادا کرتے ہیں۔ وہ اللہ سے ملاقات کرنے کو ذریعہ تسکین سمجھتے ہیں، دل کو سکون حاصل کرتے ہیں۔ اب اگلی رکوع کے اندر اللہ تعالیٰ بنی اسرائیل کے بارے میں پھر ان کو نعمتوں کے بارے میں یاد کرواتے ہوئے فرماتے ہیں، اے بنی اسرائیل، یاد کرو میری نعمت کو جو میں نے تمہیں عطا کی۔ تمام نعمتوں کا ذکر ہو رہا ہے، اور یقیناً میں نے تمہیں تمام جہان والوں پر فضیلت دی، یعنی مسلمانوں سے پہلے، یعنی امت مسلمہ سے پہلے اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو تمام کی تمام امتوں پر فضیلت عطا کی تھی۔ اب اللہ تعالیٰ بنی اسرائیل کو مزید ڈراتے ہوئے فرماتے ہیں، وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي، اور ڈرو اس دن سے جب کوئی جان کسی جان کے کچھ کام نہیں آئے گی، اور نہ کوئی سفارش قبول کی جائے گی کسی سے، اور نہ ہی کوئی پوری زمین کے برابر بھر کر بھی سونا اور فدیہ لے کر آ جائے تو وہ اس سے فدیہ بھی قبول نہیں کیا جائے گا، اور نہ ان کی کوئی مدد کرنے والا وہاں پر موجود ہوگا۔ اللہ تعالیٰ اب نعمتوں کا ذکر کرتے ہوئے فرماتے ہیں جو اللہ نے بنی اسرائیل پر کی، اور اس دن کو یاد کرو جب ہم نے تمہیں آل فرعون سے نجات دی، اور تمہیں وہ برے عذاب میں مبتلا کرتے تھے، وہ تمہارے بیٹوں کو بری طرح ذبح کرتے تھے اور تمہاری عورتوں کو زندہ چھوڑ دیتے تھے۔ کیونکہ فرعون نے ایک خواب دیکھا تھا کہ ایک بچہ اس میں پیدا ہوگا، اور جس کا وہ اس کو بتایا یہ کیا کہ بچہ یہ پیدا ہوگا جو اس کی تخت کو ختم کر دے گا، اور اس کی یہ جو خدائی ہے اس کو ختم کر دے گا، تو اس نے سارے بچوں کو ہی کو ذبح کروانا شروع کر دیا، مارنا شروع کر دیا۔ تو انہوں نے کہا، اللہ تعالیٰ نے پھر فرمایا کہ وہ تمہارے بیٹوں کو وہی طرح ذبح کرتے اور تمہاری عورتوں کو زندہ رہنے دیتے تھے۔ بار بار آ کے وہ عورتوں کی پریگننسی کو چیک کیا کرتے تھے کہ کوئی عورت پریگننٹ ہے یا نہیں ہے۔ مردوں کو وہ اپنے پاس غلام بنا لیتے تھے، اور وہ ان کو کھانا نہیں دیتے تھے، اور اتنا ان کو مفلسی کی زندگی دیتے تھے تاکہ ان کے اندر یہ فیلنگس ہی نہ آئیں کہ وہ اپنی بیویوں کی طرف رجوع ہی کم سے کم کریں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتی ہے وہ تمہارے بیٹوں کو بری طرح ذبح کرتے تھے اور تمہاری عورتوں کو زندہ چھوڑ دیتے تھے، اور تمہارے لیے اس میں تمہارے رب کی طرف سے بہت بڑی آزمائش تھی۔ 1 سال وہ ذبح کرتے، 1 سال زندہ چھوڑتے لڑکوں کو، اور جس سال وہ زندہ چھوڑتے تھے اس کے بعد جیسے ہی ان کے لڑکے پیدا ہوتے تو ان کو بھی اپنی غلامی میں لے لیا کرتے تھے، اور قارون کے حوالے کیا کرتے تھے ان بچوں کی پرورش کرنا، تاکہ قارون جو ہے ان کی پرورش اس طرح سے کیا کرتا تھا کہ ان کو کھانے پینے کو اتنا کم دیا کرتا تھا کہ وہ صرف سانسیں ان کی چلتی رہیں، وہ صرف زندہ رہیں۔ اب اللہ تعالیٰ اگلی نعمت کا ذکر کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اور اس وقت کو بھی یاد کرو جب تمہاری وجہ سے ہم نے سمندر کو پھاڑ دیا، پھر ہم نے تمہیں نجات دی اور ہم نے آل فرعون کو غرق کر دیا، اور حالانکہ تم کھڑے ہو کر سامنے اپنی آنکھوں کے سامنے وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ، تم نظارہ کر رہے تھے، تم دیکھ رہے تھے۔ اور اس وقت کو بھی یاد کرو جب ہم نے موسیٰ سے 40 راتوں کی میعاد مقرر کی، ہم نے ان سے وعدہ لیا 40 راتوں کا، پھر اس کے بعد تم نے بچھڑے کو پکڑ لیا۔ جیسے ہی اللہ تعالیٰ نے ان سے 40 راتوں کا وعدہ لیا کہ میرے پاس آؤ کہ میں تمہیں دین کے بارے میں اب سکھاؤں، تو انہوں نے پیچھے سے بچڑے کو ایک معبود بنا لیا، کیونکہ وہ اپنی آنکھوں سے اپنے معبود کو اپنی آنکھوں سے کے سامنے دیکھنا چاہتے تھے۔
اللہ تعالیٰ پھر فرماتے ہیں اور تم ظلم کرنے والے تھے، تمہیں تب بھی احساس نہ ہوا، تم نے پھر ظلم کیا. ثم عفونا عنکم، پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں پھر اس کے بعد بھی ہم نے تمہیں معاف کر دیا، اس کے بعد بھی، اس کے باوجود بھی ہم نے تمہیں معاف کر دیا. حالانکہ یہودیت کے اندر اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک ٹھہرانے کا مقصد کا ان کی سزا کیا تھی کہ ان کو قتل کر دیا جائے، تاکہ تم اللہ کا شکر ادا کرو. وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَىٰ، اب اللہ تعالیٰ پھر اس دن کو بھی یاد کرواتے ہیں، اس واقعے کو بھی یاد کرواتے ہیں، اپنی نعمتوں کا ذکر کر رہے ہیں رب کائنات کہ اور وہ واقعہ یاد کرو جب ہم نے موسیٰ کو کتاب اور دی. والفرقان لعلکم تہتدون، ہم نے اس کے بعد جب ہم نے موسیٰ کو جب کتاب دی، وہ اس لیے دی تاکہ وہ فرق بیان کرے تمہاری حق اور سچ کے درمیان، حق اور باطل کے درمیان، حق سچ اور باطل کے درمیان، یعنی کہ باطل اور حق کو الگ الگ کر دے تاکہ تم ہدایت پا جاؤ. وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ إِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنفُسَكُمْ، اب حضرت موسیٰ علیہ السلام وہ کتاب لے کر زمین پر واپس آئے، کوہ طور سے جب نیچے واپس آئے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام ان کو کتاب دینے کے لیے آئے کہ دیکھو، خوشخبری لے کر آئے کہ اللہ تعالیٰ نے ہدایت کے طور پر ہمیں دین پورا بھیج دیا ہمارے ہاتھ میں. وہ تختیاں لکھی ہوئی لے کر آئے تھے. یہی بنی اسرائیل نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، یہودیوں نے کہا کہ آپ تختیاں لے کر کیوں نہیں آئے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس لکھی ہوئی تختیاں آئیں تو وہ خوف سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ سے وہ تختیاں گر گئیں. اس وقت انہوں نے کہا، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اپنی قوم سے کہا کہ اے میری قوم، یقیناً تم نے اپنی جان پر یہ ظلم کر دیا، اس بچڑے کو اپنے اوپر، اس بچڑے کو تم نے معبود بنا لیا، لہٰذا تم اپنے پیدا کرنے والے کی طرف توبہ کرو اور اپنے آپ کو قتل کرو. یعنی اپنے آپ کو قتل کرنے کا یہ سلسلہ ہوا کہ ان کے دو روز بنائی گئی، ایک جو لائن میں کھڑے تھے وہ دوسرے کو قتل کر رہے تھے، اور اس طرح سے کئی ہزاروں کے حساب سے لوگوں کو قتل کیا گیا. مختلف روایات ہیں جن میں کچھ میں کہا جاتا ہے کہ 70,000 لوگ، کچھ میں کہا جاتا ہے 3 لاکھ لوگ. اس طرح سے یعنی کہ ایک بڑی تعداد کے لوگوں کو، مشرکوں کو جنہوں نے اللہ کے ساتھ شرک کیا، قتل کر دیا گیا. ہمیں تو اللہ نے پھر کہا کہ توبہ کر لو، ان کو تو اللہ تعالیٰ نے فوراً ہی کہا کہ ان سب کو قتل کر ڈالو. پھر ان کو قتل کیا گیا، مشرکوں کو جنہوں نے اللہ کے ساتھ شریک کیا. اور یہ جو بچڑا بنایا تھا، یہ سامری جادوگر نے بنایا تھا. ان ساروں سے ان کا گولڈ اکٹھا کیا اور ان سے کہا کہ فرعون کا رہا ہوا گولڈ ہے، فرعون کو اللہ نے غرق کر دیا، تو تم مجھے یہ گولڈ دو کہ میں تمہارے لیے کچھ ایسی چیز بناؤں. اور اس بچڑے میں سے آواز آتی تھی، سونے کا بچڑا بنا ہوا تھا تو اس میں سے آواز آتی تھی. اب اس میں مختلف روایات ہیں کہ کچھ کہتے ہیں کہ چونکہ وہ جادوگر، وہ سب سے بڑا جادوگر تھا جو فرعون نے اپنے محل میں بلوائے تھے، ان میں وہ سب سے بڑا جادوگر تھا. اب پھر اس سامنے جادوگر نے، کچھ روایات میں آتا ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام اس کو نظر آئے اور ان کے قدموں کی مٹی اس نے اٹھا کر اس بچڑے میں ڈالی، اور کچھ روایات میں آتا ہے کہ اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قدموں کی مٹی اٹھا کر اس بچڑے کے اندر ڈالی، جس کی وجہ سے یہ معجزہ ہوا کہ بچڑے سے آواز آنے لگی. پھر بھی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ فتح علیکم، پھر بھی اللہ تم پر مہربان ہوا، اس نے تمہاری توبہ کو قبول کیا. وہ بے حد، تو وہ قبول کرنے والا اور نہایت رحم کرنے والا ہے. وَإِذْ قُلْتُمْ، اور جب تم نے کہا، اور جب تم نے کہا کہ اے موسیٰ، ہرگز ہم یقین نہیں کریں گے یہاں تک کہ ہم اللہ تعالیٰ کو اعلانیہ، اور ہم اللہ تعالیٰ کو اعلانیہ اپنی آنکھوں کے سامنے نہ دیکھ لیں. اب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے وہ جو 12 قبیلے تھے، ان 12 قبیلوں کے 12 سرداروں کو انہوں نے کہا، ان لوگوں نے کہا ہم اللہ کو اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھنا چاہتے ہیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام ان کے 12 سرداروں کو لے کر اپنے ساتھ کوہ طور پر لے کر گئے، ان کو دکھانے کے لیے. جیسے ہی انہوں نے اللہ تعالیٰ کی تجلی کو دیکھا تو وہ سب کے سب مر گئے. ان کو ایک ایسی بجلی نے پکڑ لیا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اور تم دیکھ رہے تھے، ایسا نہیں کہ ایک دم سارے کے سارے مر گئے، فوراً ہی سارے کے سارے مر گئے، نہیں، ایک ایک کر کے گرا تاکہ ایک دوسرے پر گواہ رہے، ایک دوسرے کو دیکھ رہا ہو اور وہ ایک دوسرے پر گواہ رہے کہ ہم نے ان کو اپنی آنکھوں سے مرتے ہوئے دیکھا. اور تو تمہیں بجلی نے پکڑ لیا اور تم دیکھ رہے تھے. یہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ، تم ایک دوسرے کو مرتا ہوا دیکھ رہے تھے. پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ثُمَّ بَعَثْنَاكُم مِّن بَعْدِ مَوْتِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، پھر ہم نے تمہاری موت کے بعد تمہیں اٹھایا تاکہ تم شکر کرو. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی کہ اگر یہ سارے ہی سردار یہاں مر گئے تو یہ قبیلے باقی کس طرح سے ایمان لائیں گے. تو اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا کو قبول کیا اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو دوبارہ سے زندگی دی. پھر اٹھایا ہم نے تمہیں تمہاری موت کے بعد تاکہ تم اللہ کا شکر ادا کرو.
اور ہم نے تم پر سایہ بادل کا سایہ کیا. یہ بادل ایسا تھا کہ ان کے اوپر ہر وقت سایہ کیے رکھتا تھا، کیونکہ وہ ایک صحرا میں گئے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر بادل کو رکھے رکھا تاکہ ان کے اوپر دھوپ نہ ہو. سبحان اللہ. اور پھر اللہ نے ان کو پھر نعمت عطا کی، من و سلوا کی، تاکہ وہ اس سے کھائیں اور پیئیں. اور اب ان کا کام صرف اور صرف وہ رزق تلاش نہ کریں، وہ رزق کے لیے مشقت نہ کریں، بلکہ اب صرف اللہ کی عبادت کریں. کہ اس سبب سے اللہ تعالیٰ نے کیا تھا کہ جو مشقتیں انہوں نے کاٹی، اب اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے آسانی پیدا کی. وما ظلمونا ولكن كانوا انفسهم يظلمون. اور انہوں نے ہم پر ظلم نہیں کیا بلکہ وہ اپنی جانوں پر ظلم کرتے تھے. اللہ پر ظلم کرنا نہیں تھا یہ ان کا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور اس وقت کو یاد کرو جب ہم نے کہا اس بستی میں داخل ہو جاؤ. بستی یعنی کہ یہ بستی تھی مسجد اقصیٰ کی طرف، یعنی کہ واپس اپنے شہر میں ان کو لے جایا گیا. یہ در حقیقت مصر میں تھے، مصر میں فرعون کے پاس گئے ہوئے تھے، لیکن ان کا اپنا علاقہ مصر نہیں تھا. یہ شام اور بیت المقدس کے علاقے کے رہنے والے تھے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اب تم اس وقت کو یاد کرو جب ہم نے کہا اس بستی میں داخل ہو جاؤ، یعنی اس مقدس بستی میں داخل ہو جاؤ، اور بس اس میں جہاں سے چاہو خوب کھاؤ، اور دروازے میں سے سجدہ کرتے ہوئے داخل ہو جاؤ. سجدا وقولوا حطة نغفر لكم خطاياكم وسنزيد المحسنين. اب ان سے یہ کہا گیا کہ تم اس بستی کے اندر داخل ہو جاؤ اور اللہ کو سجدہ کرتے ہوئے داخل ہونا، اور تم اللہ سے مغفرت طلب کرتے ہوئے داخل ہونا. ہم تمہاری پچھلی تمام خطاؤں کو معاف کر دیں گے، اور جلد ہی ہم نیکی کرنے والوں کو زیادہ دیں گے. تو انہوں نے کیا کیا؟ فبدل الذین ظلموا قولا غیر الذی قیل لهم فانزلنا علی الذین ظلموا رجزا من السماء. تو انہوں نے اللہ تعالیٰ کی اس بات کو ہی بدل ڈالا. حتتن یعنی کہ مغفرت طلب کرنے کے بجائے انہوں نے حبتن یعنی کہ انہوں نے کہا کہ ہمیں حبہ چاہیے. کیا چاہیے؟ وہ کیا چاہیے ان کو؟ دانے چاہیے، ان کو فصل چاہیے، ان کو کھانے کے لیے چاہیے. انہوں نے اللہ تعالیٰ کی اس بات کو، مغفرت کو بات کو ہی انہوں نے تبدیل کر دیا. کہ انہوں نے یہ نہیں کہا کہ حتتن. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس بات کو جو ان کے لیے کہی گئی تھی اس کے ماں سوا سے ان کو بدل ڈالا. بلکہ اللہ نے ان کو کہا کہ سجدہ کرتے ہوئے داخل ہونا، تو وہ گھسیٹتے ہوئے خود کو لے کر گئے، جیسے گھسیٹ گھسیٹ کے چلنا پہ بیٹھ کر. تو اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں پر آسمان سے عذاب نازل کیا جنہوں نے ظلم کیا اس وجہ سے کہ وہ نافرمانی کرتے تھے. پھر اللہ تعالیٰ نے اگلی آیت میں پھر فرمایا، پھر اپنی ایک نعمت کا ذکر کیا. اور اس وقت کو یاد کرو جب موسیٰ نے اپنی قوم سے کے لیے پانی مانگا. صحرا میں تھے، پانی نہ تھا. تو ہم نے کہا کہ اپنی لاٹھی پتھر پر مارو، تو اس سے فن فجرت من حسنتا عشرت عینن، اس میں سے 12 قبیلے تھے، 12 چشمے پھوٹ نکلے. یہ ان کی آنکھوں کے سامنے پتھر ہے، اس میں سے چشمے پھوٹ نکلے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قد علم کل اناس، ان کے ہر قبیلے نے اپنے پینے کی جگہ کو جان لیا کہ کہاں سے ان کو پانی ملے گا. اللہ تعالیٰ کے رزق میں سے اللہ فرماتے ہیں کہ کھاؤ اور پیو، اور تم زمین میں فساد نہ کرو. سب کچھ کھاؤ پیو لیکن اللہ کی زمین میں فساد نہ کرو. اور جب تم نے کہا اے موسیٰ ہم ایک ہی کھانے پر ہرگز صبر نہیں کریں گے جو من و سلوا دیا تھا، تو لہٰذا اب اپنے رب سے دعا کرو کہ زمین سے وہ چیزیں نکالے جو زمین اگاتی ہے. ہم سبزیاں کھانا چاہتے ہیں، ہم ترکاریاں کھانا چاہتے ہیں، گندم کھانا چاہتے ہیں، مسور اور پیاز کھانا چاہتے ہیں. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا قالا، موسیٰ علیہ السلام نے کہا اتستبدلون الذی، کیا تم ایک چیز کو بدلنا چاہتے ہو جو اس سے کمتر ہے؟ اللہ تعالیٰ نے تمہیں من و سلوا دیا، تو ان کو پھر حکم دیا اہبطوا مصرن، کہ تم اتر جاؤ اس شہر میں چلے جاؤ. کیونکہ ابھی وہ صحرا میں تھی، تو انہیں کہا کہ تم اتر جاؤ ایسے شہر میں، تو وہاں پر تم جاؤ اور جا کر وہاں پر تو جو تم چاہتے ہو فصلیں بھی اگاؤ، اور سب کچھ کرو جو تم کرنا چاہتے ہو. ان پر پھر ذلت اور محتاجی مسلط کر دی گئی، اور وہ اللہ تعالیٰ کے غضب کے ساتھ لوٹے. اللہ تعالیٰ نے حالانکہ ان کو بڑی نعمتیں نوازی تھیں، یہ اس وجہ سے کہ وہ کفر کرنے والے تھے، اللہ کی آیات کو کفر کرنے والے تھے، اور اللہ کے نبیوں کو ناحق قتل کرنے والے تھے. یہ اس وجہ سے جو انہوں نے نافرمانی کی اور وہ حدود سے باہر نکل گئے. وَكَانُوا يَعْتَدُونَ. ان الذین آمنوا والذین، اب ان لوگوں کا ذکر کیا جا رہا ہے جو ایمان لے آئے. یقیناً جو لوگ ایمان لے آئے، یہودی بنے، وَالنَّصَارَى وَالصَّابِئِينَ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ، اور جو یہودی بنے اور عیسائی ہوئے اور صابی ہوئے.
اور جو کوئی ایمان لایا اللہ پر اور یوم آخرت پر اور جس نے نیک عمل کیے تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ کے پاس بہت بڑا اجر ہے، اور ان کے لیے کوئی خوف نہیں ہے اور نہ ہی وہ روز قیامت غمگین ہوں گے۔ اب اللہ تعالیٰ اگلی آیت میں فرماتے ہیں اور جب ہم نے وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ، اور جب ہم نے ان سے پختہ عہد لیا اور ہم نے تم پر پہاڑ کو کوہ طور کو بلند کیا۔ اس سے ڈفرینٹ مراد لی جاتی ہے کہ یا تو پھر پہاڑ کو ان کے سر پہ لا کر کھڑا کیا، یا پھر اتنا زور کا زلزلہ آیا ان کو ایسے لگا کہ کوہ طور ان کے اوپر آ کر ابھی گر جائے گا، کہ جو ہم نے تمہیں دیا ہے اسے مضبوطی سے پکڑو، اللہ کے ساتھ شریک نہ ٹھہراؤ، اس اللہ کی بھیجی ہوئی کتاب کو مضبوطی سے پکڑ لو، اور جو اس میں ہے اسے یاد کرو تاکہ تم بچ جاؤ، اس کا ذکر کرو اللہ کا۔ پھر اس کے بعد تم اس سے پھر گئے، اگر پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں پھر اگر اللہ کا فضل نہ ہوتا تم پر اور اس کی رحمت نہ ہوتی تو تم یقیناً خسارہ اٹھانے والے ہو جاتے۔ وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ، اب سبت والے لوگوں کا ذکر کیا جا رہا ہے، یہ وہ لوگ جن کا ذکر کیا جائے یہ بھی بنی اسرائیل کے ہی لوگ تھے۔ اب اللہ تعالیٰ نے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک دن مقرر کر دیا کہ تم نے ہفتے والے دن صرف اللہ کی عبادت کرنی ہے اور کچھ نہیں کرنا، لیکن انہوں نے کیا کیا، اللہ تعالیٰ نے ان کو کہا کہ تم نے اس دن مچھلی کا شکار نہیں کرنا، تو انہوں نے کیا کیا، وہ چالاکی کی کہ وہ گھڑا وہ وہاں جا کے ایک دن پہلے جا کے وہاں پہ جال ڈال کے آ جاتے اور ساری مچھلی اس دن آ جاتی، اور اللہ کی طرف سے آزمائش یہ ہوتی کہ مچھلیاں اس دن اچھل اچھل کے سامنے آتی اور باقی دنوں میں اتنی مچھلیاں سامنے نہ آتی، تو انہوں نے ایک دن پہلے جا کے جال لگا دیتے تاکہ ساری مچھلیاں وہاں پر بند ہو جائیں۔ تو ان لوگوں نے، کچھ لوگ ایسے تھے جنہوں نے ان کو برا بھلا کہا، اس بات سے روکا، کچھ لوگ خاموش رہے اور کچھ لوگوں نے ان کا ساتھ دیا۔ تو جو لوگ خاموش رہے اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی اس میں لپیٹ لیا سوائے ان لوگوں کے جنہوں نے ان کو منع کیا، تو اللہ تعالیٰ نے ان سارے کے سارے لوگوں کو، پوری بستی کو بندر بنا دیا۔ اور بندر بنانے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ جو آج بندر ہیں یہ وہی بندر ہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ نے اس بستی کو مکمل بندر بنانے کے بعد عبرت بنایا، اور پھر وہ سارے کے سارے مر گئے۔ فَجَعَلْنَاهَا نَكَالًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهَا، تو ہم نے اس کو اس دور کے لوگوں اور بعد میں آنے والوں کے لیے عبرت بنا دیا، اور اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والوں کے لیے نصیحت بنا دیا۔ عبرت بنایا، نکالن عبرت بنایا وہاں پہ جو لوگ موجود تھے، اور ہمارے لیے نصیحت بنایا کہ ہم اللہ کی نافرمانی نہ کریں۔ اللہ تعالیٰ اگلی پھر نعمت کا ذکر کرتے ہیں، اس وقت کا ذکر کرتے ہیں، اور اس وقت کو یاد کرو جب موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا یقیناً اللہ تعالیٰ تمہیں حکم دیتا ہے کہ ایک گائے کو ذبح کرو۔ گائے کی محبت ابھی بھی دلوں میں پیوست تھی، اب یہ ایک قتل ہو گیا ان سے، اور اب اس وقت اس مقتول جو قتل ہونے والا تھا اس کے قاتل کا پتہ لگانا تھا، اور وہ بہت ہی جنگجو قسم کے قبیلے سے بلونگ کرتا تھا، اب اس کا قتل کرنا تھا، اگر اس کو معلوم کرنا تھا کہ اگر وہ معلوم نہ ہوتا تو وہ قتل و غارت پھیل جاتی۔ اللہ کی طرف سے حکم آیا کہ ان نے کہو کہ وہ گائے کو ذبح کریں۔ وہ قوم فوراً پوچھنے لگی قالوا اتتخذنا ہزوا، کیا تم ہمارا مذاق اڑاتے ہو کہ ہم گائے کو ذبح کریں؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فوراً جواب دیا، یہ بہت اہم ترین آیت ہے ہمارے سمجھنے کے لیے کہ مذاق کو جو لوگ ٹھٹا اڑاتے ہیں وہ در حقیقت وہ جاہل ہوتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فوراً کہا قال اعوذ باللہ ان اکون من الجاہلین، میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں کہ میں جاہلوں میں سے ہو جاؤں، میں جاہل نہ ہو جاؤں۔ انہوں نے کہا ہمارے لیے اپنے رب سے دعا کرو کہ وہ ہمارے لیے واضح کرے کہ وہ گائے کیسی ہو۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ بے شک اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے صرف ان کو کہا تھا کوئی بھی گائے ذبح کرو، یقیناً وہ گائے نہ بوڑھی ہو نہ بچیا ہو بلکہ اس کے درمیان کی عمر کی یعنی کہ جوان ہو، لہٰذا تم کرو جو تمہیں حکم دیا جا رہا ہے، جاؤ جا کے ذبح کرو۔ پھر انہوں نے کہا قالوا ادع لنا ربک یبین لنا ما لونها، جا کے اپنے رب سے پھر دعا کرائے موسیٰ کہ اس کا رنگ کیسا ہو۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا بے شک اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یقیناً وہ بقرۃ صفراء زرد رنگ کی گائے ہو، اس کا رنگ ایسا چمکنے والا ہو کہ دیکھنے والوں کے دل کو خوش کر دے۔ انہوں نے پھر کہا قالوا ادع لنا ربک یبین لنا ما ہی، پھر کہا کہ اب تو وہ گائے ہمارے پر زیادہ مشتبہ ہو گئی ہے، ہمیں واضح طور پہ بتاؤ کہ وہ گائے کیسی ہو، تو ہم یقیناً اگر اللہ نے چاہا تو ہم یقیناً اس گائے تک پہنچ جائیں گے اور ہم اس کو ضرور ذبح کریں گے۔ پھر موسیٰ علیہ السلام نے کہا، اب مزید الیبوریٹ کیا کہ یقیناً اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ گائے ایسی ہو کہ جو نہ ہل جوتتی ہو
यानी कि बहुत मोहब्बत से किसी ने उसको रखा हो, ना वो पानी देती हो उस खेतों को, ना वो खेतों को सैराब करती हो, और वो सही सालिम हो, उसके मालिक ने कभी उस पर हाथ ना उठाया हो, उस पर कोई किसी भी किस्म का कोई दाग ना हो। उन्होंने फिर कहा क़ालुल आना जिता, उन्होंने कहा अब तू हक लाया है। तो फज़बहुहा वमा कादू यफ़अलून, तो उन्होंने उस गाय को ज़िबह किया, हालांकि ऐसे लगता था कि वो ज़िबह नहीं करेंगे, क्योंकि उनका दिल नहीं मानता था गाय को ज़िबह करने का। अब ये गाय उनको बड़ी मुश्किल से मिली, और जिसने वो गाय दी उसके बराबर के एवज का उसने सोना खरीद लेकर फिर उसने वो गाय को दिया, उसके वजन के बराबर। हालांकि वो चाहते थे वो बड़े आसानी से गाय दे सकते थे, कोई भी गाय ज़िबह कर सकते थे। उन्होंने कहा शायद कि गाय वो ज़िबह करने का हुक्म टल जाए। और उस वक्त को याद करो जब तुमने एक शख्स को कत्ल कर दिया। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को कहा जा रहा है कि जब तुमने एक शख्स को कत्ल कर दिया, फिर एक दूसरे से इस बारे में झगड़ा करने लगे, और अल्लाह ताला उसको निकालने वाला था जो तुम छुपाते थे। यानी यानी तुम लड़ रहे थे, आपस में झगड़ रहे थे, अल्लाह ताला ने तुम्हें उस अब करीब था कि तुम सारे ही एक दूसरे को कत्ल कर डालते। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से कहा जा रहा है कि ये अब ये अल्लाह की रहमत थी उन पर कि अल्लाह ताला ने उस कातिल के बारे में बयान कर दिया। वो कैसे किया कि वो जो गाय लेकर आए तो अल्लाह ताला ने कहा कि इस लाश को, इस गाय का कोई टुकड़ा मारो। इस तरह अल्लाह ताला मुर्दों को जिंदा करता है। लाश को वो गाय का सिर्फ टुकड़ा गोश्त का लगाया तो वो गाय, वो मुर्दा जो है वो उठ खड़ा हुआ और उसने बता दिया कि किसने उसको कत्ल किया था, और उसको कत्ल करने वाला उसका अपना भतीजा था, और तुम्हें अपनी निशानियां दिखाता है ताकि तुम समझो। फिर उसके बाद तुम्हारे दिल सख्त हो गए, तो वो पत्थरों की तरह सख्त हो गए या उससे भी बढ़कर हो गए। अल्लाह ताला फरमाते हैं पत्थर भी ऐसे होते हैं जो अल्लाह की खशियत से, डर से फट फट जाते हैं। पत्थरों में भी नरमी है, और उनसे पानी भी निकल आता है, नहरें भी निकल आती हैं। जैसे कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने जब असा मारा तो पत्थर पानी निकल आया, उससे फट गया। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि इंसान का दिल उससे भी सख्त है। वो पत्थर भी अल्लाह की खशियत से, हम देखते हैं लैंडस्लाइडिंग होती है, पूरे पूरे पहाड़ गिर जाते हैं, वो अल्लाह के खौफ से फट जाते हैं, गिर जाते हैं। लेकिन इंसान का दिल उससे भी ज्यादा गाफिल है, उससे भी ज्यादा सख्त है, और अल्लाह ताला उससे हरगिज बेखबर नहीं जो तुम अमल करते हो। क्या तुम इस बात पर मुतमईन हो गए कि वो तुम्हारे लिए ईमान ले आएंगे? हालांकि यकीनन उनमें से एक गिरोह हमेशा अल्लाह ताला का कलाम सुनता है, यानी कि एक बनी इसराइल में से ऐसे हैं जो अल्लाह का कलाम सुनते हैं और फिर उसको बदल देते हैं, और वो उसे समझ लेते हैं और वो उसको जानते हैं, उसके बावजूद भी उसको बदल देते हैं। और जब वो और जब वो उन लोगों से मिलते हैं जो ईमान लाए तो कहते हैं कि हम ईमान लाए, और जब बाज उनका बाज की तरफ तन्हा होते हैं, यानी कि अपने ही जैसे लोगों की तरफ तन्हा होते हैं, तो कहते हैं कि क्या तुम उन्हें वो बातें बताते हो जो अल्लाह ताला ने तुम पर खोली हैं, ताकि वो उनके साथ तुम्हारे रब के पास तुमसे झगड़ा करें। यानी उनकी किताब तौरात में, इंजील में ये बातें मौजूद थी। उनको डर था कि कहीं ऐसी बात तो नहीं है कि